Assalamu alaikum. I am Dr. Shoaib and I welcome you all to this course of Discrete Mathematics. Discrete Mathematics is a 3 credit hour course, and as such we shall inshallah complete it in 45 lectures. I am sure you will enjoy studying Discrete Mathematics and find it useful for further studies and in your practical life. Discrete Mathematics has special relevance to computer science. Computer is a binary machine, and all the algorithms in computer science are based on binary digits 0 and 1. We therefore say that computer science is inherently discrete. Apart from computer science, discrete mathematics has applications in many other diverse areas like management sciences, network analysis, social decision making, and finance. As a student of computer science, there are good reasons for you to study discrete mathematics. The most important reason is that it will develop a mathematical maturity in you, which is essential for studying any scientific discipline. Another important reason is that discrete mathematics is a prerequisite for a number of other advanced courses in computer science. Data structures, algorithm analysis, theory of automata, computer theory are some of those courses which can only be studied after a course in discrete mathematics. The skills that we would like you to develop after studying this course are listed here for you. Ability to express statements with the precision of formal logic. Analyze arguments to test their validity. Apply the basic properties and operations related to sets. Apply to sets the basic properties and operations related to relations and functions. Define terms recursively. Prove a formula using mathematical induction. Prove statements using direct and indirect. Identify and use the formulas of combinatorics in different problems. Compute probability of simple and conditional events. Illustrate the basic definitions of graph theory and properties of graphs. And finally, relate each major topic in discrete mathematics to an application area in computing. It's a long list of objectives, but I want to assure you that these objectives are not hard to achieve. And if you are regular and work hard, we shall inshallah achieve all these objectives in time. The books that we are going to follow in our course are Discrete Mathematics with Applications by Susanna Epp, Discrete Mathematics and Its Applications by Kenneth H. Rosen, Discrete Mathematics by Ross and Wright. These books are listed in order of their importance for us. It means that we shall use the book by Susanna in this course more than the other 2 books. For achieving the objectives which I have just stated above, the topics that we shall study from these books are: number 1, logic, sets and operations on sets, relations and their properties, functions, sequences and series, recurrence relations, mathematical induction, loop invariance, methods of proof, combinatorics, probability, graphs and trees. Finally, perhaps the most important thing for you, for evaluating your performance in this course, there will be 1 midterm examination, a number of assignments, and a final examination. Midterm will have 30% marks, assignments 20%, and final 50%. And there will be in all 8 assignments. I think I should remind you at this stage that you must do all the assignments yourself. If anybody took any help from outside, then he will get no credit for it. Anyone who copied from others or let others copy will get 0 marks. And you should also remember
that you will be able to do well in your exams only if you had done your assignments yourself. You can note the email address for this course. The email address is mth201@vu.edu.pk. Okay, let's get started. Are you all ready? That's good. First of all, what is discrete mathematics? The word discrete is essentially opposite of continuous, discontinuous or segregated. اس وقت آپ اسکرین پر دو گراف دیکھ رہے ہیں. ایک گراف جو آپ کے رائٹ پہ ہے, اٹ ہیز اے کنٹینیوس کرو. دوسرا گراف جو کہ لیفٹ پہ ہے, اٹ ہیز اسکیٹرڈ پوائنٹس آن اٹ. ہم پہلے گراف کو کنٹینیوس گراف کہیں گے اور دوسرے گراف کو ہم ڈسکریٹ گراف کہیں گے. ڈسکریٹ اور کنٹینیوس کا فرق سمجھنے کے لیے دوسری مثال ہم سیٹ سے لیتے ہیں. ایک سیٹ ہمارے پاس سیٹ آف انٹیجرز ہے اور دوسرا سیٹ آف ریئل نمبرز ہے. سیٹ آف انٹیجرز میں پوائنٹس سارے ایک دوسرے سے علیحدہ ہوتے ہیں. 0 کے بعد 1, 1 کے بعد 2 اور پھر ایک گیپ کے بعد 3 آتا ہے. یہ سارے کے سارے پوائنٹس ایک دوسرے سے علیحدہ ہیں. ان کا جب گراف بنایا جاتا ہے تو ہمارے پاس پوائنٹس اکول ڈسٹینس پہ اگرچہ آتے ہیں لیکن وہ سارے کے سارے اسکیٹرڈ ہوتے ہیں. اس لیے ہم سیٹ آف انٹیجرز کو کہیں گے کہ دس از اے ڈسکریٹ سیٹ. اس کے مقابلے میں سیٹ آف ریئل نمبرز کا جب ہم گراف بناتے ہیں تو ہمارے پاس ایک کنٹینیوس لائن آتی ہے. ریئل نمبرز میں دو کنزیکٹیو پوائنٹس کے درمیان کوئی گیپ نہیں ہوتا, اس لیے ہم سیٹ آف ریئل نمبرز کو کنٹینیوس سیٹ کہتے ہیں. اب تیسری اور آخری مثال میں ریئل لائف سے لیتا ہوں. آپ کی موٹر سائیکل پہ ایک اسپیڈو میٹر لگا ہوتا ہے. اس اسپیڈو میٹر میں ایک نیڈل آپ کی موٹر سائیکل کی اسپیڈ کو انڈیکیٹ کر رہی ہوتی ہے. یہ نیڈل آپ کی موٹر سائیکل کی اسپیڈ کو کنٹینیوسلی بتا رہی ہوتی ہے. اسپیڈو میٹر کے اوپر ہی آپ دیکھیں کہ اس میں ایک اور ڈیوائس لگی ہوتی ہے جو کہ ڈسٹینس کورڈ کو بتا رہی ہوتی ہے کہ آپ اتنے کلومیٹرز چل چکے ہیں. اس کو ہم آڈومیٹر کہتے ہیں. آڈومیٹر میں کوئی نیڈل کی بجائے ڈیجٹس جو ہیں وہ رول کرتی ہیں 1 by 1. 5 کے بعد 6 اور 6 کے بعد 7 آ جاتا ہے. یہ دوسری ڈیوائس جو ہے وہ آپ کی ڈسٹینس کورڈ کو کنٹینیوسلی نہیں بتا رہی ہوتی بلکہ ڈسکریٹ فیشن میں بتا رہی ہوتی ہے. تو اس طریقے سے آپ کی موٹر سائیکل کے اوپر دونوں ڈیوائسز موجود ہیں. ایک آپ کی اسپیڈ کو کنٹینیوسلی بتا رہی ہے, دوسری ڈیوائس جو آڈومیٹر ہے وہ آپ کی اسپیڈ کو نہیں بلکہ آپ کے ڈسٹینس کورڈ کو ڈسکریٹ طریقے سے بتا رہی ہوتی ہے. ان ساری مثالوں کے بعد اب ہم ڈسکریٹ میتھمیٹکس کی فارمل ڈیفینیشن دیکھتے ہیں. ڈسکریٹ میتھمیٹکس کنسرن پروسیسز that consist of a sequence of individual steps. Discrete mathematics اس لحاظ سے کیلکولس سے مختلف ہے. کیلکولس میں ہم کنٹینیوس فینومینا کو اسٹڈی کرتے ہیں جبکہ ڈسکریٹ میتھمیٹکس میں ہم ڈسکریٹ فینومینا کو اسٹڈی کرتے ہیں. ایک چیز یہ بھی میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ کیلکولس پلیڈ اے ویری امپورٹنٹ پارٹ ان انڈسٹریل ریولیوشن of 18th and 19th century, جبکہ ڈسکریٹ میتھمیٹکس اب وہی رول کمپیوٹر ایج میں وہ پلے کر رہا ہے. اب ہم جو سب سے پہلے ٹاپک اسٹڈی کریں گے ڈسکریٹ میتھمیٹکس میں وہ ہے لاجک. مجھے امید ہے کہ کسی نہ کسی حد تک آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ڈسکریٹ میتھمیٹکس کیا ہوتا ہے اینڈ ہاؤ اٹ از ڈفرنٹ فرام کیلکولس. جیسے جیسے ہم سبجیکٹ کو آگے بڑھائیں گے تو یہ فرق آپ کے لیے اور زیادہ واضح ہوتا چلا جائے گا. اب ہم اپنا سبجیکٹ شروع کرتے ہیں اور جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا ہم نے جو سب سے پہلے جس ٹاپک کو ہم نے شروع کرنا ہے وہ ہے لاجک. میتھمیٹکس میں اکثر
کسی اسٹیٹمنٹ کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں کو آرگومنٹس دینے پڑتے ہیں، اور اکثر آرگومنٹس بڑے انوالوڈ ہو جاتے ہیں، بڑے کمپلیکیٹڈ ہو جاتے ہیں، اور ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ ہم جو آرگومنٹ پریزنٹ کر رہے ہیں اپنی اسرشن کو پروو کرنے کے لیے یا اپنے تھیورم کو پروو کرنے کے لیے، کیا وہ ویلڈ آرگومنٹ ہے یا نہیں، کیا اس آرگومنٹ کی کوئی سینس بنتی یا نہیں بنتی. اس چیز کو واضح کرنے کے لیے ہم لاجک کو یوز کرتے ہیں. لاجک کے پرنسپلز اور اس کے رولز جو ہیں وہ بنیادی طور پہ اس لیے ہیں کہ وہ آئیڈینٹیفائی کر سکیں کہ کون سا آرگومنٹ ویلڈ ہے اور کون سا آرگومنٹ جو ہے وہ انویلڈ ہے. اس کی فارمل ڈیفینیشن دیکھیں. لاجک از دا اسٹڈی آف دا پرنسپلز اینڈ میتھڈز that distinguishes between a valid and an invalid argument. لاجک ڈسکریٹ میتھمیٹکس میں ایک بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور ہمارے اگلے چند لیکچرز لاجک کے اوپر ہی ہوں گے. اس ٹاپک کو آپ کو کافی کیئرفلی اسٹڈی کرنا چاہیے، کیونکہ بعد میں ہم نے ڈسکریٹ میتھمیٹکس میں جو ٹاپک کور کرنے ہیں ان کو سمجھنے کے لیے لاجک کا سمجھنا بڑا آپ کے لیے ضروری ہوگا. تو جیسے کسی بھی سبجیکٹ میں کچھ نہ کچھ بنیادی ٹرمینالوجی ہوتی ہے، اسی طرح لاجک کی بھی کچھ بنیادی ٹرمینالوجی ہے. اس ٹرمینالوجی کو ہم آہستہ آہستہ انٹروڈیوس کرتے چلے جائیں گے ان آور لیکچرز. سب سے پہلے جو اس کی بنیادی ٹرم ہے وہ ہے اسٹیٹمنٹ. A statement is a declarative sentence that is either true or false but not both. Wording پہ دوبارہ غور کر لیں. A statement is a declarative sentence that is either true or false but not both. Statement is also referred to as a proposition. ہم statement کو proposition بھی کہیں گے. اب statement کی کچھ آسان ہم مثالیں لیتے ہیں. مثلاً 2 + 2 = 4 is a statement. اسی طرح it is Sunday today is another statement. اب یہ دونوں اسٹیٹمنٹس، دونوں سینٹینسز ڈکلیریٹو سینٹینسز ہیں، اس لیے ہم انہیں اسٹیٹمنٹس کہہ رہے ہیں. ان میں سے جو میں نے پہلی اگزامپل آپ کو دی ہے وہ ہے 2 + 2 = 4. یہ ایک ٹرو اسٹیٹمنٹ ہے، جبکہ دوسری اگزامپل it is Sunday today اٹ از ناٹ ٹرو، کیونکہ آج سنڈے نہیں ہے. تو ہمارے پاس دونوں ایگزامپلس موجود ہیں. ایک اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ٹرو اسٹیٹمنٹ ہے اور دوسری اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ فالس اسٹیٹمنٹ ہے. ہم لاجک کی ٹرم میں یہ کہیں گے کہ پہلی اسٹیٹمنٹ کی ٹروتھ ویلیو ٹرو ہے، اور ہم یہ کہیں گے کہ دوسری اسٹیٹمنٹ اٹ از سنڈے ٹوڈے، اس کی ٹروتھ ویلیو فالس ہے. یہ یاد رہے کہ لاجک میں صرف دو ہی ویلیوز ہوتی ہیں. So you will have to play with only two values, true and false. جبکہ آپ میتھمیٹکس میں آپ کو پتا ہے کہ you have to work with infinity of values. اس لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ لاجک میں کام کرنا آپ کے لیے آسان ہونا چاہیے، کیونکہ you will have to play with only two values. اچھا، ان ویلیوز کو ہم نارملی ٹی اور ایف کے ساتھ ڈینوٹ کریں گے، یعنی ٹرو کو ہم ٹی کے ساتھ ڈینوٹ کریں گے اور فالس کو ہم ایف کے ساتھ ڈینوٹ کریں گے. اب ہم کچھ اور ایگزامپلس لیتے ہیں. پہلی ایگزامپل ہے گراس از گرین. سیکنڈ ایگزامپل از 4 + 2 = 6. Then 4 + 2 = 7. And the fourth example is there are 4 fingers in a hand. اب یہ سارے کے سارے سینٹینسز ڈکلیریٹو ہیں اور ان کی ٹروتھ ویلیو کے بارے میں ہمیں پتہ ہے. مثلاً گراس از گرین از ٹرو، تو اس طرح اس کی ٹروتھ ویلیو ٹرو ہو جائے گی. 4 + 2 = 6، اس کی ٹروتھ ویلیو بھی ٹرو ہے. جبکہ 4 + 2 = 7 it is false, so its truth value is false. And similarly there are 4 fingers in a hand, it also has the truth value of false. اب ہم کچھ ایسے سینٹینسز لیتے ہیں جو کہ پروپوزیشنز نہیں ہیں. یہ اس چیز کو واضح کرنے کے لیے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر سینٹینس پروپوزیشن ہو. Close the door. X is greater than 2. He is very rich.
یہ تینوں جو میں نے ایگزامپلز دی ہیں سینٹینسز کی, none of these three sentences are propositions. Close the door is not a proposition because it is not a declarative sentence. اسی طرح x is greater than 2 is not a proposition because we cannot say anything about its truth value. x کی کچھ ویلیوز کے لیے اس کی ٹروتھ ویلیو ٹرو ہے اور دوسری ویلیوز کے لیے اس کی ٹروتھ ویلیو فالس ہے. اگر x گریٹر دین 2 ہوگا, مثلاً اگر ہم x 3 کے برابر لیتے ہیں تو اس کی ویلیو ٹروتھ ویلیو ٹرو ہو جاتی ہے, اور اگر ہم x کی ویلیو کو لیس دین 2 لیتے ہیں تو اس کی ٹروتھ ویلیو فالس ہو جاتی ہے. تو چونکہ اس سینٹینس کی ٹروتھ ویلیو کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے, اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ اٹ از ناٹ اے سینٹینس. اسی طرح ہی از ویری رچ از ناٹ اے اسٹیٹمنٹ. اگرچہ یہ ڈیکلیریٹو اسٹیٹمنٹ ہے لیکن اس کی ٹروتھ کی ویلیو کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ پروناؤن ہی کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے. اگر کسی سینٹینس میں, کسی ڈیکلیریٹو سینٹینس میں کوئی ویریبل آ جائے یا کوئی پروناؤن آ جائے تو اس صورت میں رول یہ ہے, if the sentence is preceded by other sentences that make the pronoun or variable reference clear, then the sentence is a statement. اب یہ سامنے آپ کے اوپر کچھ مثال نظر آ رہی ہے. اب ہمارے پاس x equal to 1 is one statement, x greater than 2 is next statement. اب اس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ x greater than 2 is a statement because اس کی ٹروتھ ویلیو کے بارے میں اب ہم اس کو کوئی ٹروتھ ویلیو اسائن کی جا سکتی ہے, اور اس کو جو ہم ٹروتھ ویلیو اسائن کریں گے دیٹ ول بی فالس, کیونکہ x کی ویلیو کو ہم نے پہلے 1 کہا ہے اور ہمیں پتا ہے کہ 1 جو ہے وہ 2 سے بڑا نہیں ہوتا. اسی طرح ہی از ویری رچ کی ہم نے اگزامپل دی تھی. اگر ہی از ویری رچ سے پہلے ایک اور ہمارے پاس سینٹینس آ جائے جو کہ ہمارے پروناؤن کو کلیئر کر دے کہ ہم کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں, مثلا یہاں پہ میں نے لکھا ہوا ہے بل گیٹس از این امیریکن, جس کا مطلب یہ ہوگا کہ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ بل گیٹس. ہی از ویری رچ از ناؤ اے ٹرو اسٹیٹمنٹ because certainly Bill Gates is a very rich person. اب اسٹیٹمنٹس کی پریکٹس کے لیے ہم کچھ اور ایگزامپلس لیتے ہیں. x plus 2 is positive. May I come in? Logic is interesting. It is hot today. -1 is greater than 0. x plus 2 equals 12. یہ جو 6 ایگزامپلس میں نے آپ کو دی ہیں ان میں سے کچھ سینٹینسز اسٹیٹمنٹس ہیں اور کچھ سینٹینسز اسٹیٹمنٹس نہیں ہیں. میرا خیال ہے یہ آپ کے لیے بتانا زیادہ مشکل نہیں ہوگا کہ ان میں سے کون سے سینٹینسز اسٹیٹمنٹس ہیں اور کون سے سینٹینسز اسٹیٹمنٹس نہیں ہیں. مثلا x plus 2 is positive. It is clearly not a statement because it contains a proposition x and we don't know the value of x. It is true for some values of x and false for others. So this is not a statement. دوسرا سینٹینس بھی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے. اس میں ہم کہہ رہے ہیں may I come in. یہ اسٹیٹمنٹ اس لیے نہیں ہے because it's not a declarative sentence. اگلا سینٹینس ہے logic is interesting. It is a statement and I believe its truth value is true. مجھے یقین ہے کہ آپ کو لاجک جو ہے کافی انٹرسٹنگ لگے گا. اٹ از ہاٹ ٹوڈے, اٹ از آلسو اسٹیٹمنٹ, کیونکہ جب بھی یہ بات کی جائے گی یہ کلیئر ہوگا اس دن کہ وہ گرم دن ہے یا گرم نہیں ہے. تو یہاں تو اس کی ٹروتھ ویلیو ٹرو ہوگی یا اس کی ٹروتھ ویلیو فالس ہوگی, لیکن یہ کلیئر ہوگا اس میں جس دن کہا جائے گا. اٹ ول بی کلیئر دیٹ ڈے. -1 از گریٹر دین 0. اٹس آلسو اسٹیٹمنٹ اور اس کی ٹروتھ ویلیو فالس ہے. اور آخری ایگزامپل ہماری x plus 2 equal to y 12, x plus y equal to 12 is clearly not a statement. اس میں ایک نہیں بلکہ 2 ویریبلس آ رہے ہیں اور دونوں میں سے کسی کی ویلیو کے بارے میں ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے. سو اٹ از ناٹ اے اسٹیٹمنٹ. اچھا, اب ان آسان ایگزامپلس کے بعد ہم اپنی ایگزامپلس کو, اسٹیٹمنٹس کی ایگزامپل کو تھوڑا سا زیادہ انٹرسٹنگ بناتے ہیں. کمپاؤنڈ اسٹیٹمنٹ کی ڈیفینیشن دیکھیں. سمپل اسٹیٹمنٹس could be used
to build a compound statement. Examples میں ہم نے لیا ہوا ہے 3 + 2 = 5 and Lahore is a city in Pakistan. The grass is green or it is hot today. Discrete mathematics is not difficult to me. یہ ہمارے پاس کمپاؤنڈ اسٹیٹمنٹس آ گئے ہیں. ان میں آپ یہ دیکھیں کہ دو سینٹینسز دو اسٹیٹمنٹس کو ہم نے جوائن کیا ہوا ہے. پہلی ایگزامپل میں ہم نے دو اسٹیٹمنٹس لیے ہیں اور ان کو اینڈ کے ساتھ جوائن کیا ہے. دوسری ایگزامپل میں ہم نے دو اسٹیٹمنٹس لیے ہیں اور ان کو اور کے ساتھ ہم نے جوائن کیا ہے. اور تیسری ایگزامپل میں ہمارے پاس ایک ہی اسٹیٹمنٹ ہے لیکن اب اس اسٹیٹمنٹ کا ہم نے نیگیٹو لے لیا ہے. ڈسکریٹ میتھمیٹکس از ناٹ ڈیفیکلٹ ٹو می. تو ایکچوئل اسٹیٹمنٹ ہمارے پاس ہے ڈسکریٹ میتھمیٹکس از ڈیفیکلٹ ٹو می, اور اس کا ہم نے نیگیٹو لے لیا ہے بائی سیئنگ دیٹ ڈسکریٹ میتھمیٹکس از ناٹ ڈیفیکلٹ ٹو می. یہ جو تین لفظ ہم نے استعمال کیے ہیں اینڈ, اور, اینڈ ناٹ, ان کو لاجک کی اصطلاح میں, لاجک کی ٹرمینالوجی میں لاجیکل کنیکٹیوز کہتے ہیں. ابھی تک ہم نے جو کچھ کیا ہے اٹ ڈزنٹ لک لائک میتھمیٹکس. میتھمیٹکس میں آپ کے پاس سمبلز ہوتے ہیں ایکس وائی زی. میتھمیٹیشینز لائک ٹو پلے وتھ سمبلس. آپ میتھمیٹکس کی کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں, دے آر فل آف سمبلس. x² + 3x - 5y = something. تو یہ سمبلز فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں میتھمیٹکس کو اسٹڈی کرنے میں. اسی طریقے سے ہم لاجک میں بھی سمبلز کو یوز کریں گے. ہم اسٹیٹمنٹس کو سمبلز کے ذریعے ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو اسٹیٹمنٹس آر سمبولکلی ریپرزینٹڈ بائی لیٹرز سچ ایز P, Q, R. ایگزامپل کے طور پہ ہم نے دو اسٹیٹمنٹس لی ہوئی ہیں. پہلی اسٹیٹمنٹ ہے اسلام آباد از دا کیپٹل آف پاکستان, اور اس کو ہم P کے ساتھ ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اور دوسری ایگزامپل میں 17 از ڈویزبل بائی 3, اس اسٹیٹمنٹ کو ہم نے Q کے ساتھ ریپرزینٹ کیا ہے. تو آپ بتا سکتے ہیں کہ P کی ٹروتھ ویلیو کیا ہے, کیونکہ اسلام آباد از دا کیپٹل آف پاکستان, اٹس اے ٹرو اسٹیٹمنٹ. تو اس کا مطلب ہے کہ P now equals tree, P now equals T. اس کی ٹروتھ ویلیو ٹرو ہے. اینڈ سنس 17 is not divisible by 3, we say that Q has a truth value of false, so Q is equal to F. جو لاجیکل کنیکٹو ہم نے یوز کیے ہیں ان کو ایکسپلین کرنے کے لیے آپ یہ ٹیبل دیکھیں. آپ اس میں ہم نے 5 لاجیکل کنیکٹو انٹروڈیوس کیے ہیں. 3 لاجیکل کنیکٹوز ہم آلریڈی اسٹڈی کر چکے ہیں, اور باقی کے 2 جو ہیں وہ ہم بعد میں آپ کو زیادہ بہتر طور پہ ایکسپلین کروں گا, لیکن فی الحال ان کے لیے جو ہم نوٹیشنز یوز کرتے ہیں وہ آپ دیکھ لیں. پہلا جو لاجیکل کنیکٹو ہے یہ ناٹ ہے. اس کو ہم نیگیشن کہتے ہیں, اور اس کے ساتھ جس سمبل کے ساتھ ریپرزینٹ کیا جاتا ہے وہ ہے ٹلڈا. اینڈ کو ہم کنجنکشن کہتے ہیں, اور اس کے ساتھ جو سمبل ہے وہ ہیٹ ہے. اور کو ہم ڈسجنکشن کہیں گے, اور اس کے ساتھ جو سمبل ہم یوز کرتے ہیں اس کو ویل کہتے ہیں. دوسرے 2 کنیکٹیوز, ایک ہے کنڈیشنل اف دین کا سمبل ہے جو کہ ایرو بنتا ہے ایک, اور دوسرا اف اینڈ اونلی اف کا بائی کنڈیشنل کے لیے ہمارے پاس ڈبل ایرو کا سمبل ہے. اب ہم لاجیکل کنیکٹو کی کچھ اور پریکٹس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کمپاؤنڈ سینٹینسز کو کس طرح سمبولک لینگویج میں ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے. اس کے لیے کچھ ایگزامپلس دیکھیں. ہم نے وہی سینٹینسز لیے ہیں, اسلام آباد از دا کیپٹل آف پاکستان جس کو ہم P کے ساتھ نوٹ کر رہے ہیں, اور دوسرا سینٹینس 17 از ڈویزبل بائی 3 کو ہم Q کے ساتھ نوٹ کر رہے ہیں. اب اگر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اسلام آباد از دا کیپٹل آف پاکستان اینڈ 17 از ڈویزبل بائی 3, تو اس کو سمبولک لینگویج میں ہم کہیں گے P hat Q. اور اگر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اسلام آباد از دا کیپٹل آف پاکستان اور 17 از ڈویزبل بائی 3, تو پھر ہم کہیں گے P well Q. اور اگر ہم اس سینٹینس کی نیگیشن کرنا چاہتے ہیں, اٹ از ناٹ دا کیس دیٹ اسلام آباد از دا کیپٹل آف پاکستان, تو اس کے لیے سمبولیکلی ہم لکھیں گے ٹلڈا P یا ناٹ P. یہ اس سینٹینس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے کہ اسلام آباد از ناٹ دا کیپٹل آف پاکستان.
اب اگر آپ یہ نوٹ کریں کہ اگر پی کی ویلیو ٹرو ہے تو ناٹ پی کی ویلیو فالس ہوگی. اب ہم انگلش لینگویج سے سمبولک لینگویج میں ٹرانسلیٹ کرنے کی کچھ اور پریکٹس کرتے ہیں. ہمارے پاس اب سینٹینسز ہیں. اٹ از ہاٹ جس کو ہم پی کے ساتھ ڈینوٹ کر رہے ہیں, اور دوسرا سینٹینس ہے اٹ از سنی جس کو ہم کیو کے ساتھ ڈینوٹ کر رہے ہیں. سینٹینسز ہیں اٹ از ناٹ ہاٹ, اٹ از ہاٹ اینڈ سنی, اٹ از ہاٹ اور سنی, اٹ از ناٹ ہاٹ بٹ سنی, اٹ از نیدر ہاٹ نور سنی. اٹ از ناٹ ہاٹ کے لیے کو ٹرانسلیٹ کرنا بالکل آسان ہے. اس کے لیے سمبولک لینگویج میں ہم لکھیں گے ٹلڈا پی یا ناٹ پی. اٹ از ہاٹ اینڈ سنی, اس کو سمبولک لینگویج میں ٹرانسلیٹ کریں گے پی اینڈ کیو یا پی ہیٹ کیو. اٹ از ہاٹ اور سنی, اس کو سمبولک لینگویج میں ٹرانسلیٹ کریں گے پی ویل کیو. اور چوتھا سینٹینس اٹ از ناٹ ہاٹ بٹ سنی. اٹ از ناٹ ہاٹ کے لیے ٹلڈا پی, بٹ جو ہے نارملی اینڈ میں ٹرانسلیٹ ہو جاتا ہے, تو اس طرح یہ سینٹینس بن جائے گا ناٹ پی ہیٹ کیو. اٹ از نیدر ہاٹ نار سنی. اب اس میں دونوں کی نگیشن ہے اور ان میں ہمارے پاس اینڈ آئے گا, اور اس کو ہم ٹرانسلیٹ کریں گے ٹلڈا پی اینڈ ٹلڈا کیو. اب ہم انگلش لینگویج سے سمبولک لینگویج کی کچھ اور پریکٹس کرتے ہیں. اب ہمارے پاس سینٹینسز ہیں. اب یہ دیکھیں کہ گریجولی اپنے سینٹینسز کو ہم زیادہ انٹرسٹنگ بناتے چلے جا رہے ہیں. ایچ ریپرزینٹ کر رہا ہے سینٹینس ضیاء از ہیلدی کو, ڈبلیو ریپرزینٹ کر رہا ہے ضیاء از ویلدی, ایس ریپرزینٹ کر رہا ہے ضیاء از وائز. یہ بھی خیال رہے کہ سمبلز آپ نے جیسے کہ کمپیوٹر لینگویجز میں آپ کیئرفلی ویریبلس کے نیم چوز کرتے ہیں, اسی طرح اس میں بھی سینٹینسز میں آپ نے ان کے لیے جو سمبلز یوز کرنے ہیں ان کو کیئرفلی آپ نے چوز کرنا ہے. تو ضیاء از ہیلدی کے لیے میں نے ڈیریبیٹلی ایچ کا سمبل استعمال کیا ہے. ضیاء از ویلدی کے لیے ڈبلیو کا سمبل یوز کیا ہے. ضیاء از وائز کے لیے ہم دوبارہ چونکہ ڈبلیو کا سمبل یوز نہیں کر سکتے تو اس کے لیے میں نے ایس کا سمبل استعمال کیا. یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ آپ پراپر سمبلز استعمال کریں. اس سے یہ ہوگا کہ بعد میں آپ کو اپنے سمبولک ایکسپریشن کو سمجھنے میں نسبتاً سہولت رہے گی. اب ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. ضیاء از ہیلدی اینڈ ویلدی بٹ ناٹ وائز. دوسرا سینٹینس ہے ضیاء از ناٹ ویلدی بٹ ہی از ہیلدی اینڈ وائز. اور تیسرا سینٹینس ہے ضیاء از نیدر ہیلدی ویلدی nor wise. پہلے سینٹینس میں ضیاء is healthy and wealthy, so we'll have H and W, but he is not wise, so and tilde S. دوسرے سینٹینس میں ضیاء is not wealthy, but he is healthy and wise, تو اس میں wealthy کے ساتھ tilde آ جائے گا, not W and healthy کے لیے H and wise کے لیے S. So tilde W and H اینڈ ایس. اور آخری سینٹینس میں ہم تینوں کی نگیشن کر رہے ہیں تو اس لیے تینوں کے ساتھ ہمارے پاس ٹلڈا آ رہا ہے, ٹلڈا ایچ اینڈ ٹلڈا ڈبلیو اینڈ ٹلڈا ایس. اب ہم اگلی کچھ ایگزامپلز لیں گے جس میں ہم لاجیکل ایکسپریشن کو ٹرانسلیٹ کریں گے ان نارمل انگلش. یہ ساری کی ساری ایگزامپلز بڑی سمپل ہیں اور میں ڈیلیبریٹلی اپنے پہلے لیکچر میں ہم نسبتاً سلو موو کرنا چاہ رہے ہیں. تو اب ہمارے پاس ایگزامپلز جو ہیں وہ ہیں, ایک سینٹینس ہے علی از گڈ ان میتھمیٹکس, تو اس کو ہم نے ایم کے ساتھ ڈینوٹ کیا ہے. علی از اے کمپیوٹر سائنس اسٹوڈنٹ, اس کو ہم نے سی کے ساتھ ڈینوٹ کیا ہے. ہمارے پاس تین ایکسپریشن لاجیکل ایکسپریشن جن کو ہم نے ٹرانسلیٹ کرنا ہے وہ ہیں ٹلڈا سی, سی ویل ایم, سی ہیٹ ٹلڈا سی. تو ٹلڈا سی کی ٹرانسلیشن تو بالکل آسان ہے. اٹ ول ٹرانسلیٹ انٹو علی از ناٹ اے کمپیوٹر سائنس اسٹوڈنٹ. سی ویل ایم میں ویل کو ہم ریپلیس کریں گے اور کے ساتھ,
اور اس طرح یہ اسٹیٹمنٹ بن جائے گی علی از اے کمپیوٹر سائنس اسٹوڈنٹ اور گڈ ان میتھمیٹکس. تیسری اسٹیٹمنٹ میں ہیٹ کو ہم اینڈ کے ساتھ ریپلیس کریں گے اینڈ دا اسٹیٹمنٹ ول بیکم علی از گڈ ان میتھمیٹکس اینڈ ناٹ اے کمپیوٹر سائنس اسٹوڈنٹ, یا اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں علی از گڈ ان میتھمیٹکس بٹ ناٹ اے کمپیوٹر سائنس اسٹوڈنٹ. اچھا, ابھی تک ہم نے جو کچھ کیا ہے اس کو تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں. ایک تو میں نے آپ کو ڈسکریٹ کا مطلب بتایا ہے, پھر ہم نے ڈسکریٹ میتھمیٹکس کو ڈیفائن کیا ہے, وٹ از ڈسکریٹ میتھمیٹکس, اور پھر ڈسکریٹ میتھمیٹکس میں جو ہم نے سب سے پہلے ٹاپک جو ہم نے شروع کیا دیٹ واز لاجک. لاجک میں سب سے پہلے ہم نے اسٹیٹمنٹ کو ڈیفائن کیا کہ وٹ از اے ویلڈ اسٹیٹمنٹ. ہم نے یہ نوٹ کیا کہ ایوری سینٹینس از ناٹ اے اسٹیٹمنٹ. اور پھر ہم نے کمپاؤنڈ اسٹیٹمنٹس بنانا دیکھا. کمپاؤنڈ میں ہم نے لاجیکل کنیکٹیوس کو یوز کیا, ناٹ, اینڈ, اور ان کو یوز کیا. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ اسٹیٹمنٹس کو سمبولیکلی ریپرزینٹ کیا جا سکتا ہے. ہم نے لیٹرس کے ذریعے پی, کیو, آر, اس طرح کے لیٹرس کے ذریعے ہم نے اسٹیٹمنٹس کو ریپرزینٹ کیا. اور اسی طریقے سے کنیکٹیوس کے لیے بھی ہم نے سمبلس چوز کیے, ناٹ کے لیے ٹلڈا, اینڈ کے لیے ہیٹ, اور کے لیے ویل. اس طرح ہم نے بنائے ہیں سارے کے سارے سمبلس کے لیے نوٹیشنز ہم نے یوز کیے ہیں. پھر ہم نے کچھ وقت پریکٹس کے لیے کہ کس طریقے سے ہم اسٹیٹمنٹس کو سمبولک لینگویج میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں, اور کچھ ہم نے پریکٹس کی ہے کہ کس طریقے سے سمبولک لینگویج میں اگر کوئی ہمیں اویلیبل ایکسپریشن تو اس کو کس طرح ہم نے پلین انگلش میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے. اچھا, اسٹیٹمنٹس جیسے آپ نوٹ کر رہے ہوں گے دے کین گرو ویری کمپلیکیٹڈ. ابھی تو ہم نے زیادہ کمپلیکیٹڈ اسٹیٹمنٹس کو یوز نہیں کیا. ابھی تک ہم نے ایک دفعہ اینڈ کو یوز کیا ہے, اور کو یوز کیا ہے, ناٹ کو یوز کیا ہے. لیکن بعض کا اسٹیٹمنٹس میں کئی دفعہ اینڈ آئے گا, کئی دفعہ اور آئے گا, اور اس کو اینالائز کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ویدر دس اسٹیٹمنٹ از ٹرو اور فالس. اسٹیٹمنٹ کو اینالائز کرنے کے لیے ایک کنوینئنٹ میتھڈ جو ہے وہ ہوتا ہے کہ اس کا ایک ٹروتھ ٹیبل بنا لیا جائے. اسٹیٹمنٹ کو اینالائز کرنے کے لیے مختلف میتھڈ سیکھیں گے. جو سب سے پہلے میتھڈ ہم کر رہے ہیں وہ ہوگا ٹروتھ ٹیبل کا. تو ٹروتھ ٹیبل کو ایکسپلین کرنے کے لیے جو میں نے پہلی 3 ایگزامپلز لی ہیں اس میں ہم انہی لاجیکل کنیکٹیوس کا جو ہم پہلے سے انٹروڈیوس کر چکے ہیں, ناٹ, اینڈ, اور, ان کے لیے ٹروتھ ٹیبل بناؤں گا. لیکن سب سے پہلے دیکھیں کہ ٹروتھ ٹیبل کو ہم کیسے فارملی ڈیفائن کرتے ہیں. A convenient method for analyzing a compound statement is to make a truth table for it. A truth table specifies the truth values of a compound proposition for all possible truth values of its constituent propositions. Okay, یہ کوئی ڈیفینیشن زیادہ کمپلیکیٹڈ تو نہیں ہے, but it will become more clear when we study some examples. تو جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہماری جو ایگزامپلس جو میں نے شروع میں چوز کی ہیں, دے آر فار نیگیشن, فار کنجنکشن, اینڈ فار ڈسجنکشن. تو ہم ان کو نیگیشن, کنجنکشن, ڈسجنکشن ان کو دوبارہ ہم فارملی ڈیفائن کرتے ہیں, اور پھر ان کو دوبارہ ہم ری ڈیفائن کریں گے یوزنگ ٹروتھ ٹیبلس. اب ہم سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں نیگیشن کے لیے ٹروتھ ٹیبل کیا بنتا ہے. اچھا, نیگیشن کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں. فارمل ڈیفینیشن ابھی تک میں نے آپ کو نیگیشن کی نہیں دی تھی. اف پی از اے اسٹیٹمنٹ ویریبل then negation of P, not P, is denoted by tilde P. It has opposite truth value from P. That is, if P is true, then not P is false. If P is false, then not P is true. اور اس کا ٹروتھ ٹیبل بالکل آسان ہے, یہ آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین کے اوپر سامنے. اس کا ٹروتھ ٹیبل ہے. اس ٹروتھ کے ٹیبل میں صرف ایک ہمارے پاس کالم P کے لیے ہے, دوسرا ٹلڈا P کے لیے, اور نیچے 2 روز ہیں. اب یہ نوٹ کریں کہ ہم نے لکھا ہوا ہے کہ اگر P کی ویلیو ٹرو ہوگی تو ناٹ P کی ویلیو فالس ہو جائے گی, اور اگر P کی ویلیو فالس ہوگی تو ناٹ P کی ویلیو ٹرو ہوگی. ایگزامپل کے ذریعے ہم ان چیزوں کو پہلے ہی ایکسپلین کر چکے ہیں. مثلا اگر ہم ایک اسٹیٹمنٹ لیتے ہیں کہ P کو ہم لیتے ہیں اسلام آباد از دا کیپٹل آف پاکستان, دین اٹس اے ٹرو اسٹیٹمنٹ, اور اس کا نیگیشن جو ٹلڈا P ہوگا دیٹ ول بی فالس. اچھا, اگلی ایگزامپل جو ہے وہ بھی آسان ہی ہے. ہم اگلی ایگزامپل میں ہم کنجنکشن کو کنسیڈر کریں گے.
کنجنکشن کی فارمل ڈیفینیشن ہے if P and Q are statements then the conjunction of P and Q is P and Q noted as P hat Q. اور اس کو ہم اس طریقے سے ڈیفائن کریں گے کنجنکشن کو. کنجنکشن از ٹرو when and only when both P and Q are true. If either P or Q is false or if both are false then P and Q is false. اچھا اس کی ایگزامپل کے لیے بھی آپ P کی کوئی اسٹیٹمنٹ لے لیں. مثال کے طور پہ میں P کو وہی اسٹیٹمنٹ لے لیتا ہوں, اسلام آباد از دا کیپٹل آف پاکستان, اٹس اے ٹرو اسٹیٹمنٹ. اور دوسری ہم اسٹیٹمنٹ لے لیتے ہیں 2 + 2 = 5. اب ان دونوں اسٹیٹمنٹس میں سے پہلی اسٹیٹمنٹ ٹرو ہے اور دوسری اسٹیٹمنٹ فالس ہے. لیکن اگر میں کہتا ہوں کہ اسلام آباد از دا کیپٹل آف پاکستان اینڈ 2 + 2 = 5, تو اس طرح جو کنجنکشن سے ہمارے پاس ٹرو اور فالس اسٹیٹمنٹ کی کنجنکشن سے ہمارے پاس جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے اٹ از فالس. اچھا اب اس کا ٹروتھ ٹیبل دیکھ لیں. ٹروتھ ٹیبل P اینڈ Q کا, اس میں ہمارے پاس P کے لیے ایک کالم ہے, Q کے لیے ایک کالم ہے, اور پھر جس ویلیو کے لیے, جس ایکسپریشن کے لیے ہم ٹروتھ ٹیبل بنا رہے ہیں وہ ہے P اینڈ Q, اس کے لیے ہمارے پاس کالم ہے. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ P اور Q کی کون سی پاسبل کمبینیشنز ہو سکتے ہیں. یا تو دونوں P اور Q ٹرو ہوں گے, یا دونوں میں سے ایک ٹرو ہوگا اور دوسرا فالس ہوگا, اور یا پھر دونوں فالس ہو گئے. تو اس طرح ہمارے پاس 4 پاسبلٹیز بنتی ہیں. پہلی پاسبلٹی میں P اور Q دونوں ٹرو ہیں, دوسری پاسبلٹی میں P ٹرو ہے اور Q فالس ہے, تیسری پاسبلٹی میں P فالس ہے اور Q ٹرو ہے, اور چوتھی اور آخری پاسبلٹی میں ہم دونوں کو فالس لے رہے ہیں. تو ٹیبل اس کنجنکشن کو اس طریقے سے ڈیفائن کر رہا ہے کہ P اینڈ Q از اونلی ٹرو. آپ اس میں دیکھ لیں کہ پہلی صرف رو میں T آ رہا ہے, باقی تینوں روز میں ہم نے اس کی ویلیو کو F لیا ہے. جب دونوں میں سے ایک اسٹیٹمنٹ فالس ہو یا دونوں اسٹیٹمنٹ فالس ہوں تو ان کا کنجنکشن جو ہے وہ فالس ہو جاتا ہے. اوکے, ناؤ وی کم ٹو دا ڈیفینیشن آف ڈسجنکشن اینڈ اٹس ٹروتھ ٹیبل. ڈسجنکشن کو ہم اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں, if P and Q are statements then the disjunction of P and Q is P or Q denoted as P well Q. اور ڈیفینیشن اس کی یہ بنے گی کہ this expression is true when at least one of P or Q is true and false only when both P and Q are false. اچھا, ٹیبل سے پہلے ہم اس کی بھی ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں. اب اس میں وہی 2 ایگزامپلز اگر ہم لے لیں, جس میں سے ایک ایگزامپل ہم نے لی تھی P = اسلام آباد از دا کیپٹل آف پاکستان, اور دوسری ہم نے ایگزامپل لی تھی 2 + 2 = 5. تو ان کا جو ڈسجنکشن بنے گا وہ ہوگا اسلام آباد از دا کیپٹل آف پاکستان اور 2 + 2 = 5. اب ان دونوں میں سے اگرچہ ایک ٹرو ہے دوسری فالس ہے, لیکن ان کا ڈسجنکشن جو بنے گا اس کو ہم ٹرو کہیں گے. اچھا, اب ٹروتھ ٹیبل اس کا دیکھیں. اس کے ٹروتھ ٹیبل میں بھی اسی طریقے سے ہمارے پاس ایک کالم P کے لیے, دوسرا کالم Q کے لیے, اور تیسرا کالم اس ایکسپریشن کے لیے جس کو ہم ایویلیویٹ کرنا چاہتے ہیں. اس صورت میں ہم ڈسجنکشن کو ایویلیویٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس P well Q کے لیے تیسرا کالم ہے. اچھا, P کے لیے اور Q کے لیے اسی طریقے سے ہم نے سارے کمبینیشنز لیے ہیں. all 4 possibilities have been taken. 4 روز اس طرح ہمارے پاس آ رہی ہیں. لیکن اب اس میں نوٹ کریں کہ کنجنکشن کی ویلیو فالس صرف اس وقت ہو رہی ہے جبکہ P اور Q دونوں کی ویلیو فالس ہے. یعنی پہلی روز میں ہمیں P کنجنکشن Q کی ویلیو ٹرو مل رہی ہے, اور آخری رو میں P ڈسجنکشن Q کی ویلیو فالس مل رہی ہے. ابھی تک ہم نے 3 اسٹیٹمنٹس کے ٹروتھ ٹیبلز بنائے ہیں. These statements were very simple. تینوں کو میں دوبارہ لسٹ کر دیتا ہوں. ٹلڈا P and Q, P well Q, یہ تینوں کے لیے ہم نے اسٹیٹمنٹس بنائے ہیں. اچھا, ابھی میں نے ایکسپریشن جو یوز کیا تھا وہ تھا اسٹیٹمنٹ. اب آپ یہ غور کریں کہ ہم نے اسٹیٹمنٹ کو جس طریقے سے ڈیفائن کیا, ڈو دیٹ ایگری ٹو دیٹ. ہم نے اسٹیٹمنٹس کو ڈیفائن کیا تھا اٹس اے ڈیکلیریٹو سینٹینس دیٹ ہیز اے ٹروتھ ویلیو. لیکن جو میں نے ابھی آپ کو ایگزامپلس دی ہیں, ٹلڈا P ڈزنٹ لک لائک اے ڈیکلیریٹو سینٹینس. اسی طریقے سے P hat Q
اٹس ناٹ این انگلش سینٹینس. تو اگر آپ کے پاس اسے ہم اسٹیٹمنٹ نہیں کہیں گے, اسٹرکٹلی اسپیکنگ دیز آر ناٹ اسٹیٹمنٹس, ہم انہیں کہیں گے دے آر اسٹیٹمنٹ فارمس. دے بیکم اسٹیٹمنٹس when symbols are replaced by actual sentences. مثلا tilde p is not a statement, it's a statement form. لیکن اگر p کو ہم کہہ رہے ہیں اسلام آباد از دا کیپٹل آف پاکستان, اور پھر tilde p کو ہم ریڈ کرتے ہیں اسلام آباد از ناٹ اے کیپٹل آف پاکستان, then it becomes a statement. Otherwise we'll call it a statement form. تو اب میں آئندہ والے لیکچرز میں اس ڈسٹنکشن کو ہم قائم رکھیں گے کہ لاجیکل ایکسپریشنس کو ہم جن میں صرف ہمارے پاس سمبلز آ رہے ہیں اور کنیکٹیوز آ رہے ہیں ان کو ہم اسٹیٹمنٹ فارمز کہیں گے, اور پراپر سینٹینس پراپر ایکسپریشنز جو ہمارے پاس انگلش سینٹینسز ہمارے پاس آتے ہیں دے ول بی کالڈ اسٹیٹمنٹس. اچھا, ایک چیز اور آپ لوگوں نے نوٹ کی ہوگی کہ جو ہم نے پہلا ٹیبل بنایا تھا دیٹ واز فار ٹلڈا پی, اس میں ہمارے پاس صرف ایک ہی ویریبل تھا جس کے لیے ہم نے ٹیبل بنانا تھا. دوسرا ایکسپریشن ہم نے بنایا ٹیبل بنایا اینڈ کے لیے, اس میں ہمارے پاس دو ویریبلز آ گئے, اور کے لیے بھی ڈسجنکشن کے لیے بھی ہمارے پاس دو ویریبلز آ گئے. تو پہلے ٹیبل چونکہ صرف ایک ہی ویریبل تھا اٹ واز اسمال, اس میں نہ صرف یہ کہ اس میں ہمارے پاس ایک ہی ویریبل پی تھا, ہم نے نمبر آف روز بھی ہمارے پاس صرف دو تھی کیونکہ پی کے لیے صرف دو ہی پاسبلٹیز بن جاتی ہیں. لیکن جیسے نمبر آف ویریبلز انکریز کرتے ہیں تو آپ کے ٹیبل کی سائز انکریز کرنا شروع ہو جاتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ٹیبل کے روز جو ہیں وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں نمبر آف ویریبلس کے اوپر. جیسے جیسے آپ کے ویریبلس کی تعداد بڑھتی چلی جاتی ہے اسی طریقے سے آپ کی نمبر آف روز جو ہیں بڑھتی چلی جاتی ہیں. میرا خیال ہے پرابلی آپ لوگوں نے ابھی گیس بھی کر لیا ہوگا کہ اس کی ریلیشن شپ کیا بنے گی. اس میں اگر ریلیشن شپ بیسیکلی یہ ہوتی ہے کہ نمبر آف روز از اکول ٹو 2 to the power n, یعنی اگر آپ کے پاس n ویریبلز ہیں تو نمبر آف روز ول بی 2 to the power n. 1 ویریبل ہے تو اٹ ول بی 2 to the power 1, 2 روز ہوں گی. اگر 2 ویریبلز ہیں تو اٹ ول ہیو 2 to the power 2, 4 روز ہوں گی. اف یو ہیو 3 ویریبلز دین دا نمبر آف روز ول بی 2 to the power 3, there will be 8 ویریبلس. تو جیسے جیسے آپ کے نمبر آف ویریبلس بڑھتے چلے جاتے ہیں دا ٹیبل بیکمس بگر اینڈ بگر. میرا نہیں خیال کہ ہم 3 ویریبل سے زیادہ ویریبلس کا کوئی بھی ٹیبل بنائیں گے, کیونکہ جیسے ہی ہم 4 ویریبلس لیتے ہیں تو نمبر آف روز بیکمس 16 اینڈ اٹ بیکمس بٹ ڈیفیکلٹ ٹو رائٹ ڈاؤن. اگرچہ ہمارے پاس پریکٹیکل پرابلمس میں تو ہوتی ہیں لیکن ہم پریکٹس کے لیے جو ٹیبلز بنائیں گے دے ول ناٹ ہیو مور دین 3 ویریبلس. اچھا, میرا خیال ہے کہ ہم نے آج کے لیکچر میں کافی کچھ کور کر لیا ہے. ہوپفلی یو ہیو فاؤنڈ دیٹ ڈسکریٹ میتھمیٹکس از این انٹرسٹنگ سبجیکٹ اینڈ آئی ایم شیور آئی گارنٹی یو دیٹ یو ول انجوائے اسٹڈنگ دس سبجیکٹ. میں نے ڈیلیبریٹلی اپنی پیس کو سلو رکھا ہے اپنے پہلے لیکچر کے لیے. ابھی ہم نے بہت زیادہ نہیں پڑھا اور ہوپفلی آپ نے یہ سارا کا سارا آپ نے سمجھ لیا ہوگا. جو کچھ ہم نے ابھی تک کیا ہے اس کی ہم سمری دیکھ لیتے ہیں کہ ابھی تک ہم نے کیا ہے. ہم نے کافی ساری چیزیں کور کر لی ہیں چھوٹے سے لیکچر میں. آج کے لیکچر میں اٹ واز اے فرسٹ لیکچر اور میرا خیال ہے کہ وی ہیو کورڈ انف مٹیریل فار اے فرسٹ لیکچر. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہماری پیس جو ہے ڈیلیبریٹلی ہے کیپٹ اٹ سلو. تو ہم نے اس میں اسٹیٹمنٹ کو ڈیفائن کیا تھا. وٹ از اے اسٹیٹمنٹ؟ ہم نے بتایا کہ ناٹ ایوری انگلش سینٹینس از اے اسٹیٹمنٹ. سب سے پہلے یہ ہے کہ اسٹیٹمنٹ انگلش سینٹینس کا ڈیکلیریٹو ہونا ضروری ہے, اور اف دا سینٹینس کنٹینز اینی ویریبلز دین ویریبل شوڈ ہیو اے اسپیسیفک ویلیو, پری ڈیفائنڈ ویلیو ہونی چاہیے. اور اس میں اگر پروناؤنز ہیں تو پروناؤن کے بارے میں ہمیں کلیئر ہونا چاہیے سو دیٹ وی کین ایسوسیٹ اے ویلیو ٹو دا سینٹینس ایدر اٹ از ٹرو اور فالس. جب تک ہم اسٹیٹمنٹ کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اٹ از ٹرو اور فالس, اس کو ویلیو اسائن نہیں کی جا سکتی, اس کو ہم کسی بھی سینٹینس کو ہم اسٹیٹمنٹ کنسیڈر نہیں کریں گے. پھر ہم نے کمپاؤنڈ اسٹیٹمنٹ کو دیکھا کہ کیسے بنایا جاتا ہے, اور اس کے لیے کنیکٹرز ہم نے یوز کیے تھے, اور اینڈ اور ناٹ ان کنیکٹرز کو یوز کیا. پھر اسٹیٹمنٹس کو ہم نے ریپرزینٹ کیا ود سمبلس, اور کنیکٹرز کے لیے بھی ہم نے سمبلس کو چوز کیا. ابھی تک ہم نے 3 ہی سمبلس انٹروڈیوس کیے ہیں, ٹلڈا کا وچ ریپرزینٹس ناٹ, اینڈ کا جو کہ کنجنکشن یا کو ریپرزینٹ کرتا ہے, اس کے لیے ہم ہیٹ کا سمبل استعمال کرتے ہیں, اور ڈسجنکشن کے لیے ہم ویل کا سمبل استعمال کرتے ہیں جس کو ہم انگلش میں اور لکھیں گے نارملی. اور فائنلی پھر ہم نے یہ کیا تھا کہ کچھ اسٹیٹمنٹس کے بڑی ایلیمنٹری قسم کی بیسک اسٹیٹمنٹس جو تھیں ہمارے پاس, ناٹ پی, پی اینڈ کیو, پی اور کیو, ان کے لیے ہم نے ٹروتھ ٹیبلس بنائے تھے. اگلے لیکچر میں ہم نے کچھ تو انہی کی پریکٹس کرنی ہے. ایکسپریشنز کے لیے ہم دوبارہ ٹیبلز بنانے ہوں گے.
There will be a bit more complicated expressions now. ہمارے پاس relatively we'll make bigger tables with more rows in them. اور ظاہر ہے کہ ہم نے ٹاپکس بھی انٹروڈیوس کرائیں گے آپ کو. اینڈ so I think it's enough for today, and I would like to say goodbye and see you next time.